डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम देखते हैं. इफ b रेज टू द पावर y इज इक्वल्स टू x वेयर x y एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर. ठीक है, रियल नंबर में आपके पास जो वैल्यू भी आ सकती है, नेगेटिव भी, जीरो भी. ठीक है, इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. इसका क्या मतलब है कि जो b की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी. ठीक है, ज़ीरो से ग्रेटर होगी और पॉजिटिव होगी. b 1 के इक्वल नहीं होगा, b इज़ नॉट इक्वल्स टू 1. और x जो है वो भी आपके पास पॉजिटिव होगा, यानी वो भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, और ना ही वो आपके पास नेगेटिव होगा. तो x की भी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होगी. ठीक है, एंड y इज़ द लॉगरिथम ऑफ x विद बेस b रिटन एज. अब ये देखिए, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म है. तो अब इस डेफिनेशन को अगर आप देखें तो आपको ये स्टेटमेंट समझ आएगी, लॉगरिथमिक फॉर्म हो जाएगी आपकी. ठीक है, अब देखिए ये आपके पास क्या था, बेस और उसकी पावर y इज इक्वल्स टू x है. तो जब आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो बेस ही रहा. ठीक है, जो इक्वल से उधर है वो लॉग के साथ आ जाता है और इज इक्वल्स टू y. तो ये जो आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं, y इज़ द लॉगरिथम ऑफ x, तो y लॉगरिथम ऑफ x है ना, और विद बेस b. ठीक हो गया. तो अगर आप इसको देखें एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्म को कंपेयर करो तो आपको ये रिटर्न स्टेटमेंट समझ आ जाती है. अब आ गई बात कि b जो है आपके पास जो बेस है उसको पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, और उसको ज़ीरो से ग्रेटर होना चाहिए, और उसको 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए. ये तीन आपके पास स्टेटमेंट है. चलो, पॉजिटिव अगर है, बी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो यानी अगर पॉजिटिव है तो वो हमारे पास, वो तो आंसर उसका करेक्ट निकलता है, वो फंक्शन भी करेक्ट होता है. मगर अगर बी की वैल्यू ज़ीरो की इक्वल हो जाए, नेगेटिव हो जाए और 1 हो जाए तो फिर क्या होता है, चलिए वो भी हम चेक कर लेते हैं. अब ये देखिए, ये आपके पास डेफिनेशन की कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए कि b की पावर y यानी बेस आपके पास b है और पावर y इज इक्वल्स टू x. b आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है b को पॉजिटिव होना चाहिए. अगर पॉजिटिव है b तो आपका जो फंक्शन है वो करेक्ट है, आपका आंसर भी करेक्ट निकलेगा. ठीक है, मगर अगर क्या हो कि b की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, मतलब ये कह रहे हैं पॉजिटिव है, अगर वो यानी अगर पॉजिटिव है इसका मतलब उसे नेगेटिव नहीं होना चाहिए. क्या हो अगर वो नेगेटिव हो जाए. ठीक है, तो चलो चेक करते हैं. हम इसी में ये वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करके जो है प्रूफ करेंगे. हम x को इस तरफ लिख लेते हैं, b को इस तरफ कर लेते हैं. हम अपनी स्पेस भी बजाएंगे ताकि यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो सके. अब ये देखें, x इज इक्वल्स टू बी वाई. अब जहाँ पर b है वहाँ पर आप -1 लगा लें. ठीक है, b तो आपके पास -1 हो गया, मगर y कुछ भी हो सकता है. ठीक है, y आपके पास रियल नंबर है और उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं. अगर सपोज हमने 1/2 लिख दिया. ठीक है, रियल नंबर में तो हर तरह का नंबर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये तो स्क्वायर रूट है, 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं. जब भी वैल्यू इस तरह से आ गई तो इसका मतलब है तो ये तो रियल नंबर ना हुआ फिर. ठीक है, ये तो इमेजिनरी है, और यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और ये इमेजिनरी नंबर है आपके पास. ठीक है, और इसको हम शो करते हैं एयोटा से, और ये रियल नंबर की इक्वल नहीं है. जबकि हमने क्या सीखा है कि ये जो आपके पास फंक्शन है तो फिर तो ये आपके पास करेक्ट फंक्शन ना हुआ. ठीक है, क्योंकि हमने तो यहाँ पर रियल नंबर हमने पढ़ा है कि यहाँ पर तो जो भी वैल्यू आए वो रियल नंबर होनी चाहिए. हमने क्या पढ़ा है, एक्स वाई और बी जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर. अगर हम फंक्शन कर रहे हैं रियल नंबर का, क्योंकि ये तो हमने सब फंक्शन रियल नंबर का करना है, हमने रियल नंबर्स को यहाँ पर इन्वॉल्व करना है. तो अगर हम फंक्शन कर रहे हैं रियल नंबर का और हमारा कॉम्प्लेक्स आंसर आ जाए या कोई इमेजिनरी नंबर आ जाए तो वो फंक्शन जो होगा वो करेक्ट नहीं होगा. ठीक है, इसलिए हम कह देते हैं कि b जो है इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, यानी कि वो -1 नहीं हो सकता. यहाँ पर वो आपको साफ बता रहे, यानी कि वो वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि वो वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. ठीक हो गया, हमने प्रूफ करके दे दिया कि अगर नेगेटिव होगी तो क्या होगा. फिर यहाँ पर उन्होंने आपको कहा कि b 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता. तो अगर 1 के इक्वल होगा तो क्या होगा, तो हम 1 भी सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं. b की जगह हमने 1 लिखा. y कुछ भी हो सकता है, y आपके पास आप 0 भी लगा सकते हैं, +-1 कुछ भी आप लगा सकते हैं. ठीक है ना, तो आप कुछ भी उसकी पावर लगाए, आपके पास फिर भी 1 ही आना है. ठीक है, अब अगर वो 1 ही आएगा तो इसका मतलब है कि जब भी मैं कुछ भी पावर लगाऊं तब वो 1 आएगा, यानी कि ये फंक्शन कांस्टेंट रह जाएगा.
ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی فرق کس کو نہیں پڑنے کا، اگر میں 1 لگاؤں 2 لگاؤں تو یہ فنکشن پر جو ہے فنکشن سیم رہے گا، یعنی کہ x از اکوز ٹو 1 ہی ہر مرتبہ آئے گا، تو یہ کانسٹنٹ فنکشن بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور ہمیں کانسٹنٹ فنکشن چاہیے نہیں ہے کہ یعنی کہ ہر مرتبہ ہم جو بھی پاور لگائیں وہ ہمارے پاس 1 ہی ہے، تو ہمیں کانسٹنٹ فنکشن نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ b جو ہے وہ گریٹر دین جو ہے وہ 0 ہو، یعنی کہ 0 کے ایکول نہ ہو، اگر وہ 0 کے ایکول ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم یہ بھی پروف کر کے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ 0 آ گیا اور y میں نے کچھ بھی پاور، مطلب y جو ہے یہ ویریبل ہے. ٹھیک ہے، اور ویریبل جو ہوتے ہیں وہ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، وہ نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں، مطلب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سی پاور لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، پاور جو بھی آپ لیں گے وہ آپ کو آنسر پھر 0 ہی لا کے دے گا. یعنی کہ اب یہ بھی وہی بات آ گئی کہ اگر میں کوئی بھی پاور لگا لوں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ 0 ہی ہمیشہ 0 ہی آئے گا. یعنی کہ یہ کانسٹنٹ فنکشن بن جائے گا، اور ہمیں کانسٹنٹ فنکشن نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا، نہ تو ہمیں کمپلیکس نمبر امیجنری نمبر چاہیے، نہ ہمیں کانسٹنٹ فنکشن چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ آپ اگر ڈیفینیشن دیکھو تو اب آپ کو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ بی کو پازیٹیو ہونا چاہیے. اگر وہ پازیٹیو ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو -1 کی ایکول نہیں ہونا چاہیے، پازیٹیو ہونا چاہیے تو اس کا مطلب پازیٹیو ہونا چاہیے اور 0 سے گریٹر ہونا چاہیے. اگر 0 سے گریٹر وہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، مگر اگر 0 سے وہ لیس ہو جائے گا یعنی کہ نیگیٹو میں چلا جائے گا تو وہ فنکشن ہی نہیں رہے گا، وہ کریکٹ فنکشن نہیں مانا جائے گا. پھر b کو 1 کی ایکول نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ وہ آپ نے دیکھا ہے کانسٹنٹ فنکشن آتا ہے. پھر 0 کی ایکول بھی نہیں ہونا چاہیے b کو. میں ایک اسٹیپ آپ کو لکھ کے دے دوں تاکہ آپ کوئی چیز سمجھ آ جائے. 0 کی ایکول بھی نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کہ 0 کی ایکول آ گیا تو بھی وہ کانسٹنٹ فنکشن بن جائے گا. ٹھیک ہے، اب ہم ایک اور چیز اس میں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ایک اور چیز کیسے سیکھتے ہیں کہ ابھی آپ نے جو ہے یہاں پہ لکھا تھا x اور b اور y. ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پر ایک ڈیفینیشن لکھی ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے پڑھ لیا ہے کہ جو آپ کے پاس y جو ہے، ٹھیک ہے نا، y کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ آپ کے پاس ہے لاگرتھمک فنکشن آف ایکس ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو سمجھے اور اس میں بیس کیا ہے، بیس از اکوز ٹو بی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو y ہے یہ لاگرتھمک فنکشن آف ایکس ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ لکھ کے دکھایا تھا، میں یہاں پر پھر آپ کو لکھ کے دکھا دوں کہ وہ کیوں اس کو ایسے کہہ رہے ہیں. اگر اس کی لاگرتھمک فارم لکھے تو جو b بیس ہے وہ یہاں پر بھی بیس ہی رہا. ٹھیک ہے، x آپ کا ایکول سے اس طرف log کے ساتھ آ جاتا ہے اور y جو پاور ہے وہ ایکول سے ادھر چلا جاتا ہے. اب اگر میں یہ اسٹیٹمنٹ کو پڑھوں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ y جو ہے از لاگرتھمک فنکشن آف x ہے ود دا بیس b ہے، یعنی x کا آپ نے log لیا تو y کیا ہے؟ لاگرتھمک فنکشن آف x ود دا بیس b. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو y ہے وہ آپ کے پاس جو ایکسپوننٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ایکسپوننٹ ہے اس کو ہم پاور بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو یہی آپ کے پاس log ہے، یعنی کہ log ہی آپ کے پاس پاور ہے، یہ log ہی آپ کے پاس، یعنی کہ جو پاور ہے وہی log ہے آپ کے پاس، یا اس کو پاور بھی آپ کہیں ایکسپوننٹ بھی کہیں. اب وہ ہم ذرا پروف کر کے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں یہاں پہ لکھوں x اور یہاں میں 2 کی پاور یا بلکہ میں 10 کی پاور 2 لکھ دوں سپوز. ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر کیا آئے گا؟ دیکھیں اس میں آپ کو یہ پتہ چل گیا یہ بیس ہے، آپ کو یہ پتہ چل گیا یہ جو 2 ہے y ہے، مگر x کی کیا ویلیو ہے؟ ٹھیک ہے، x کی ویلیو ہمیں ادھر ہی سے پتہ چلے گی. جب آپ نے اس کو سولو کیا تو اس کا مطلب ہے کہ 10 انٹو 10 100 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کو اس کو سولو کرنا آتا ہے. دیکھیں یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اب دیکھیں ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے، پاور 2 کا مطلب ہے 10 2 ٹائمس ملٹی پلائر ہے. جب یہ 2 ٹائم ملٹی پلائی ہوتا ہے تو آپ کے پاس 100 آ جاتی ہے، یعنی کہ x کی ویلیو کیا ہے؟ 100 ہے. اب اس کو میں آپ کو اس میں سبسٹیٹیوٹ کر کے دکھاؤں گی تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ y از اے لاگرتھمک فنکشن آف x ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے پاس یہ جو y ہے وہ بیس میں آپ کے پاس کیا تھا؟ 10. ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس جو x کی ویلیو آئی یہ دیکھیں یہ x ہو گیا. ٹھیک ہے، اور جو y آپ کے پاس 2 ہے. ٹھیک ہے نا،
تو یہ جو آپ کے پاس 2 آیا، ٹھیک ہے، تو وہ یہ آپ کے پاس جب آپ نے x کا log لیا یعنی 100 کا log لیا تو آپ کے پاس 2 آیا نا، ٹھیک ہے نا، اور وہ آپ نے یہاں پر پروف کر کے دکھا دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو log ہے وہ بیسیکلی وہی پاور ہے، یعنی کہ پاور جو ہے وہ اس کو ہم log بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اگر آپ کو ابھی بھی اس میں کنفیوژن ہے تو آپ اس کو اس کے ساتھ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. یہ 10 آپ کے پاس کیا تھا b، یہ 100 آپ کے پاس کیا تھا x، اور یہ 2 آپ کے پاس کیا تھا y. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا نا. ان کو آپ نے ان جو ہے الفابیٹ سے شو کیا ہوا تھا. اب یہ دیکھیے اس نے کہا y جو کیا تھا از دا logarithmic function of x، تو y آپ کے پاس 2 آیا تھا. تو جو آپ کے پاس جو 2 آیا تھا تو وہی آپ کے پاس کیا چیز تھی، وہ آپ کے پاس جو 2 آپ کے پاس تھا اس نے آپ کو شو کر دیا کہ آپ کے پاس وہ 100 بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایکسپونینشیل جو فنکشن ہے یعنی ایکسپونینشیل فارم میں لکھا ہوا ہے. اب اس کو آپ کیسے ریڈ کریں گے کہ y جو ہے وہ کیا ہے، logarithmic function of x ہے with base b، یعنی کہ اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ یہ y جو آپ کے پاس پاور ہے، ٹھیک ہے، یا ایکسپوننٹ آپ کہہ لیں، وہی logarithm ہے. اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے logarithm ہے، یہ میں آپ کے لیے لکھ دوں، ٹھہریں، یہی پاور یا یہ ایکسپوننٹ جو ہے logarithm ہے. یہ جب میں اس کی logarithmic فارم لکھوں گی نا تب آپ کو سمجھ آئے گا. اب یہ دیکھیں، چلے اب اس کی logarithmic فارم لکھتے ہیں. log آپ نے لیا، ٹھیک ہے، جو log یہ یہاں پر بیس ہے وہی log کا بیس رہا، ٹھیک ہے، x یہاں پر log کے ساتھ آ گیا اور y جو پاور تھا وہ ایکول سے اس طرف پر آ گیا. اب آپ یہ اسٹیٹمنٹ پڑھیں تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گا کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ y جو ہے logarithmic function of x ہے، یعنی کہ x کا اگر log لو تو y آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس طرح سے اسٹیٹمنٹ کو ریڈ کریں کہ یعنی آپ x کا جو ہے اگر آپ کہتے ہیں نا کہ y از دا logarithmic function of x، یعنی کہ x کا آپ نے log لیا تو آپ کے پاس y آ گیا. اب اس کو ایک ایگزامپل سے بھی سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں ایک ایگزامپل دے دوں آپ کو. 10 کی پاور آپ کے پاس 2 آ جائے گی اور اگر آپ اس کو آپ سالو کریں تو آپ کے پاس 100 آتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو logarithmic فنکشن میں لکھتے ہیں. یہاں پر جو بیس میں 10 تھا تو یہاں log کی بھی بیس میں 10 ہی رہا. ٹھیک ہے، 100 جو ہے وہ log کے ساتھ آ جائے گا اور جو آپ کے پاس یہ پاور ہے وہ ایکول سے اس طرف چلی جائے گی. اب میں 2 کو کہہ سکتی ہوں نا، 2 کیا ہے، از اے logarithmic function of 100، یعنی کہ اگر 100 کا log لیا جائے تو 2 آئے گا. تو جہاں پر بھی ایکسپونینشیل فارم آپ کے پاس لکھی اور آپ کے پاس جو بھی پاور ہو تو سمجھ لو کہ وہ آپ کے پاس log ہے. ٹھیک ہے، log کیا ہے، وہی جو ویلیو آپ کو گیون ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو کیا ویلیو گیون ہے، آپ کو ویلیو x گیون ہے، آپ کو کیا ویلیو گیون ہے، 100 گیون ہے. تو 100 کا log جب ود بیس 10 لوگے تو آپ کے پاس 2 آئے گا. ٹھیک ہو گیا. یہاں سے آپ نے یہ چیز بھی سیکھ لی. بیسیکلی کیا ہے، از دا انورس پروسیس آف ایکسپوننٹ، یعنی جو ایکسپونینشیل فارم اور logarithmic فارم ہے یہ ایک دوسرے کے انورس ہیں. میں نے اس کی جرنل فارم آپ کو شو کر دی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس طرح کے الفابیٹس کے تھرو ان کو شو کرتے ہیں. b کی پاور x از ایکوز ٹو a، یعنی کہ b کو آپ کتنی بار ملٹیپلائی کریں گے کہ آپ کے پاس آنسر a آئے گا. آپ یہ اس ایگزامپل کے تھرو بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. 2 کی پاور 3، یعنی کہ ہم بیسیکلی ایکسپوننٹس کو جو ہے وہ سالو کر رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہوگے کہ اب ہم اس طرح سے ایکسپوننٹ کو جو ہے سالو کرنا کیوں ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم نے log کو یوز کیا. بیسیکلی log آپ کے لیے کئی طرح کی کیلکولیشن کو ایزی کر دیتا ہے. یعنی کہ 2 کو کتنی ٹائم ملٹیپلائی کرو کہ 8 آئے، 2 کو کتنی ٹائم ملٹیپلائی کریں کہ آپ کے پاس 8 آئے. تو یہ اب اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو میرے پاس 8 آنسر آ رہا ہے یہ اس کو کس نمبر کو آپ نے کتنے ٹائمز ملٹیپلائی کیا تو آپ کے پاس 8 آئے. تو اب log کے تھرو آپ یہ بہت آسانی سے سمجھ جاتے ہیں. یہ آپ کے پاس ایکسپونینشیل فارم ہے. b بیس ہوتا ہے، a کو آپ آرگیومنٹ کہتے ہیں اور x جو پاور میں ہے اس کو آپ ایکسپوننٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، logarithmic فارم میں جو آپ کے پاس ایکسپونینشیل فارم میں بیس میں ہوتا ہے، logarithmic فارم میں بھی وہ بیس ہی میں رہتا ہے. یہ جو آپ کے پاس x ہے، جو آپ کے پاس ایکسپوننٹ ہے، ہم جو ایکسپوننٹ ہوتا ہے اس کو ہم log ہی کہتے ہیں. بیسیکلی وہ log کس کا ہوتا ہے، اس a کا log لیا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، اب میں 3 کو کہوں گی نا، جیسے میں نے اب اس کی جو ہے logarithmic فارم لکھی، جو بیس تھا بیس رہا اور آپ نے 8 کا log لیا تو آپ کے پاس 3 آیا. یعنی کہ 3 جو ہے وہ بیسیکلی logarithmic فنکشن ہے آف log 8، یعنی کہ log 8 کا log آپ کے پاس کیا آیا، یعنی کہ جب آپ نے 8 کا log لیا تو آپ کے پاس 3 آیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کا مطلب یہ کہ آپ جو ہے اس log کے تھرو کئی طرح کی کمپلیکیشن قسم کی کیلکولیشن جو ہے اپنے لیے ایزی کر سکتے ہیں.
جیسے لوگریتھم میکس دا کمپلیکیٹڈ کیلکولیشن ایزی، اس طرح ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں اٹس اے بگ پرابلم سالور ہے. لوگریتھم جو ہے کئی سائنس کی فیلڈ میں یوز ہوتا ہے، یعنی اس کی بہت زیادہ اپلیکیشنز ہے. ٹھیک ہے نا، اپلیکیشنز میں بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ اس کی یہ اپلیکیشنز میں آ جاتا ہے. یہ دیکھیں کیلکولیٹ کرتا ہے پی ایچ آف سولوشن، کہ سولوشن ایسڈک ہے، بیسک ہے کہ نیوٹرل ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی یہاں پر لاگ آپ یوز کریں. انٹینسٹی آف ساؤنڈ کے مطلب یہ ساؤنڈ ایک پلیزنٹ ساؤنڈ ہے کہ مطلب بہت شرل قسم کی ساؤنڈ ہے، مطلب اس کی انٹینسٹی کو میئر کرنے کے لیے آپ جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں، لاگ کو یوز کرتے ہیں اس کی کیلکولیشن کے لیے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو ہے آپ ارتھ کی انٹینسٹی کو میئر کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. چارلز رکٹر جو تھا انہوں نے یہ اسکیل بنایا تھا، اور اس میں بھی آپ دیکھیں لاگ کو یوز کرتے ہیں. ایم میگنیچیوڈ آف ارتھ کوئک کو شو کرتا ہے، آئی انٹینسٹی آف ارتھ کوئک کو شو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے کورس میں جو ہے دیر آر ٹو موسٹ کامنلی یوز بیسز ہے لوگریتھم کی. لوگریتھم کی ٹو بیسز جو ہیں آپ وہ اسٹڈی کرتے ہیں. 2 ڈفرینٹ ٹائپ کی بیسز ہے. جیسے کامن لوگریتھم ہے جس کو آپ برگس لوگریتھم بھی کہتے ہیں، کیونکہ برگس نام کے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اس پر کام کیا، اور انہوں نے یہ کامن لوگریتھم جو ہے آپ کے لیے جو ہے اسکیل بنایا اس کا. اب اس کو آپ لاگ ایکس ود بیس 10 بھی شو کرتے ہیں، اور آپ اس کو لاگ ایکس کی شکل میں بھی دکھاتے ہیں. جیسے اب ایک ایگزامپل لے لی میں نے، لاگ 36 ود بیس 10، اور آپ اس کو لاگ 36 بھی لے گئے. اگر نہیں لکھا بیس میں تو سمجھ لے کہ یہ کامن لاگریتھم ہے. دوسرا آپ کے پاس نیچرل لاگریتھم ہے جس میں آپ لاگ ایکس اور لاگ کی بیس میں آپ ای یوز کر رہے ہیں. اب یہ ای کیا ہے؟ یہ یولر کانسٹنٹ ہے جس کی ایک ویلیو ہے. ٹھیک ہے، 2.71828. ٹھیک ہے، اور وہ ایک ارریشنل نمبر ہے. اگر آپ نے نیچرل لاگریتھم کو شو کرنا ہے تو اس کو آپ اس طرح سے بھی شو کر سکتے ہیں، بیس میں ای لکھ کے بھی، اور اس کو آپ ln x سے بھی شو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے، اس کو آپ یولر کانسٹنٹ کہتے ہیں، اور یہ ایک ریشنل نمبر ہے. اس کے علاوہ بھی ایک آپ کے پاس جو ہے بیسز یوز ہوتی ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں، بائنری جو ہے آپ اس کو لاگریتھم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بائنری لاگریتھم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بیس میں 2 یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر آپ کے کورس میں ہم کامن لاگریتھم بھی پڑھ رہے ہیں، مگر نالج کے لیے آپ یہ جان لیں. ٹھیک ہے، بائنری لاگریتھم جس میں آپ لاگ کی بیس میں 2 لکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہاں پر کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے. تو یہ آپ نے 3 لاگ سیکھ لے، کامن لاگریتھم، نیچرل لاگریتھم اور بائنری لاگریتھم. ٹھیک ہے، تو آپ زیادہ تر جو یوز کر رہے ہیں وہ کامن لاگریتھم یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب کامن لاگریتھم کی آپ ڈیفینیشن دیکھ سکتے ہیں. اگر اس طرح سے آئی ہو تو آپ کو جو ہے یہ سمجھ آنی چاہیے. ہم نے ایکسپونینشیل فارم لکھا، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایکس آپ کے پاس ایک پازیٹیو ویلیو ہے، دین وائی از کالڈ دا کامن لاگریتھم آف ایکس. ٹھیک ہے، اب جو ہم پاور بھی ہوتی ہے چیز وہی لاگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہم پہلے بار ڈسکس کر چکے ہیں. تو اب آپ کہہ سکتے ہو وائی از دا کامن لاگریتھم آف ایکس، یعنی کہ جب آپ ایکس کا لاگ لوگے تو اس کا آنسر کیا آئے گا؟ وائی. تو اس کا مطلب ہے کہ وائی لاگریتھم ہے کس کا؟ لاگریتھمک فنکشن ہے ایکس کا. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیے ایکسپونینشیل فارم اور جو لاگریتھمک فارم ہے یہ ایک دوسرے کے انورس پروسیس ہیں. تو ہم اس کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے انورس پروسیس ہیں، اور میتھس کی لینگویج میں آپ یہ امپلائز کا سائن اسی لیے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایگزامپل نمبر 5 کر رہے ہیں جس میں آپ سے کہا گیا ہے کنورٹ دا فالوئنگ ایکسپونینشیل ایکویشنز ٹو لاگریتھمک ایکویشن اینڈ دا لاگریتھمک ایکویشن ٹو ایکسپونینشیل ایکویشن. ٹھیک ہے، یعنی ایکسپونینشیل جو فارم ہے اس کو ہم لاگریتھمک فارم میں کنورٹ کریں گے اور لاگریتھمک کو ایکسپونینشیل فارم میں. اب آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس جو بیس ہے وہ 2 ہے. جب آپ لاگریتھمک فارم لکھیں گے نا تو جو ایکسپونینشیل فارم میں آپ کے پاس بیس ہے وہی بیس لاگ میں رہے گا. اب جو لاگ کا جی ہے اس کی لیگ آپ تھوڑی سی ذرا ایکسٹینڈ کر دیں اور یہاں پر بھی بیس میں آپ 2 شو کریں گے. اب جو ایکول سے اس طرف ویلیو ہے وہ لاگ کے ساتھ آ جائے گی، ایکول کا سائن آپ یوز کریں گے، اور جو پاور ہے وہ ایکول سے دوسرے سائڈ پر لکھی جائے گی. اب 7 جو ہے وہ بیسیکلی ہم نے کیا کہا تھا کہ جو آپ کے پاس پاور ہے وہی بیسیکلی لاگ ہے. وہ کس کا لاگ ہے؟ 128 کا. یہ لاگریتھمک فارم ہو گئی. یہاں پر بھی ہم نے کچھ ایسے ہی کرنا ہے، ہم نے لاگ لکھنا ہے. جہاں پر بیس جو ہے وہ 7 ہے تو لاگریتھمک فارم میں بھی بیس جو 7 ہے وہ بیس ہی رہا. ایکول کے جو اس طرف ویلیو تھی وہ لاگ کے ساتھ آ گئی. ٹھیک ہے،
پھر آپ نے ایکول کا سائن یوز کیا، جو پاور میں ویلیو تھی، جو آپ کے پاس پاور میں ہے 7 کی بیس جو ہے اور -3 پاور میں ایکول سے ادھر چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ کیا بتا رہا ہے، ہم نے تو پڑھا تھا کہ جو پاور ہے وہی بیسیکلی لاگرتھم ہوتا ہے، وہی لاگ ہوتا ہے. اب وہ کس کا لاگ ہے، یعنی کہ اگر آپ 1/343 کا لاگ لے تو وہ آنسر آپ کا کیا آ جائے گا، -3. تو -3 جو ہے بیسیکلی وہ آپ کے پاس کیا ہے، لاگرتھمک فنکشن ہے، کس کا، 1/343 کا. اب آپ کے پاس یہ ایک کوشچن ہے جس میں اب آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے تو اس کوشچن کو آپ جو ہے کمپلیٹ کر کے لکھیں، کیونکہ یہ کمپلیٹ کوشچن نہیں ہے، یہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے، یہ آپ کے پاس 5 آ گیا. اب پہلے اب آپ کیا کریں، آپ کے پاس جو پاور میں ہے وہ کیا ہے، وہ بیسیکلی کیوبک، آپ کے پاس کیوبک روٹ ہے، تو اب آپ کیا کرو گے، 1/3 میں لکھ دو گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ریڈیکل میں اس طرح انڈیکس میں 3 ہو تو وہ 1/3 کے ایکول ہوتا ہے. اب آپ نے اس کی ایکسپونینشیل فارم آپ نے کلیئر کٹ اپنے لیے شو کر لی. اب جب لاگرتھمک فارم میں لکھو گے تو بیس میں آپ کے پاس 125 ہی رہے گا، جو ایکول سے ادھر ویلیو ہے وہ لاگ کے ساتھ آ جائے گی، اور جو پاور ہے وہ آپ کے پاس ایکول سے اس سائڈ پر آپ لکھو گے. ٹھیک ہے، رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف آپ لکھو گے پھر اس کو، اگر آپ کا ایکسپونینشیل فارم اس طرح سے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تو بیس جو ہے یہاں پر بھی بیس رہا ایکول سے، جو اس طرف ویلیو ہے وہ لاگ کے ساتھ آ گئی، اور جو پاور ہے وہ ایکول کے بعد لکھا جائے گا. اب 1/3 کس کا جو ہے لاگرتھمک فنکشن ہے، وہ 5 کا لاگرتھمک فنکشن، یعنی جب آپ 5 کا لاگ لو گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا، 1/3. ٹھیک ہو گیا. اب نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، یہ ایگزامپلز ہے. اب یہ دیکھیے لاگرتھمک آپ کے پاس ایکسپریشن ہے، یہ ایکویشن ہے یا فنکشن ہے، جو آپ فارم ہے، جیسے بھی آپ اس کو پکاریں، مگر یہ لاگرتھمک فارم ہے. ٹھیک ہے، جو بیس میرا وہ بیس میرا، اب ہم لاگرتھمک سے ایکسپونینشیل فارم میں آ رہے ہیں. یہ بیس آ گیا تو کیونکہ 5 بیس تھا، ایکول سے ادھر جو تھا وہ پاور بن گیا، اور آپ کے پاس آ گیا 625 ایکول سے اس سائڈ پر لکھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے کس طرح سے ختم کیا، اس کو آپ نے لاگرتھمک سے ایکسپونینشیل فارم میں لے کر آ گئے. اب نیکسٹ بھی دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پر بھی دیکھیں، اب بیس جو تھا وہ 2 تھا، تو یہاں جب آپ ایکسپونینشیل نوٹیشن یا ایکسپونینشیل فنکشن یا ایکسپونینشیل فارم میں لکھیں گے تو 2 بیس ہی میں رہے گا. ایکول سے جو ادھر ویلیو ہے وہ پاور بن جائے گی، ایکول کا سائن یوز کریں گے، اور 1/64 جو ہے آپ کا ایکول کے اس طرف آ جائے گا. ٹھیک ہے، -6 کس کا لاگرتھمک فنکشن ہے، 1/64 کا، یعنی 1/64 کا لاگ لوگے تو -6 آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا نا کہ جو بھی پاور ہوتی ہے وہ بیسیکلی لاگرتھمک فنکشن ہوتا ہے اسی نمبر کا، یعنی کہ 1/64 کا. ٹھیک ہے، ود دا بیس 2. اب اس کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ ایگزامپل ہے، ایف رہ گئی ہے، وہ بھی ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی آپ کے پاس بیس میں کیا ہے، 81 ہے، تو آپ 81 بیس میں لکھیں گے. ایکول سے جو ادھر ویلیو ہے وہ آپ کے پاس اس کی پاور بن جائے گی، ایکول کا سائن یوز کریں، اور ایکول سے اس طرف آپ کے پاس 1/3 آ جائے گا. ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو ریڈ کر کے بتا دوں، 1/4 جو ہے وہ لاگرتھمک فنکشن ہے، کس کا ہے، یعنی کہ جب آپ 1/3 کا لاگ لیں گے تو -1/4 آئے گا. اور ہم نے کیا کہا تھا کہ وہی جو پاور ہے وہی بیسیکلی لاگ ہوتا ہے، یعنی کہ اسی ویلیو کا جو لاگ ہوتا ہے وہ پاور میں لکھا جاتا ہے. تو جو پاور ہے وہ لاگ ہی ہوتی ہے، یعنی ایکسپوننٹ کہہ لیں یا پاور کہہ لیں. اس سے ریلیٹڈ کچھ کی پوائنٹ بھی آپ سیکھ لیں، جیسے کہ آپ کے پاس log x with the base b is defined only for positive x. ٹھیک ہے، یعنی x کی ویلیو اگر پازیٹیو ہے تو آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، ادروائز آپ اس کو، یہ جو لاگرتھمک فنکشن ہے یہ انڈیفائن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ ذرا ویلیوز کے تھرو ہم اس کو سیکھتے ہیں. جیسے آپ کے پاس یہ 2-3 ایگزامپلس دی ہوئی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ڈیفائن ہے. جب بھی آپ اس کو ایکسپونینشیل فارم میں لکھیں، اب یہاں پر b جو ہے بیس ہے، تو یہاں بیس رہا 0 جو ہے اس کی پاور بن گئی، اور ایکول کے بعد 1 آ گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی بھی جو بھی ویلیو اگر ویریبل ہے یا نمبر، اس کی پاور 0 ہو جائے تو وہ 1 کی ایکول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول آ جائے تو آپ کہیں گے کہ یہ جو آپ کے پاس لاگرتھمک فنکشن ہے یہ کیا ہے، ڈیفائنڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیفائن ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ویلیو، یعنی یہ آپ کو بتا رہے کہ ایکس کو ہر صورت پازیٹیو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے،
اب آپ یہ دوسرا بھی آپ ایکسپریشن دیکھ لیں، جب ہم ایکسپونینشیل فارم میں لکھیں گے تو آپ کے پاس بی جو ہے جو بیس میں تھا بیس ہی میں رہا، 1 اس کی پاور 1 کی، اور ایکول کے بعد آپ نے بی لکھ دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ الجبرا اور یہ سارے جو آپ کے پاس اس طرح کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں، اگر پاور کچھ نہیں ہوتی تو 1 ہی ہوتی، تو یہاں پر بھی لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول آ گیا، یعنی کہ آپ کو لاگرتھمک فارم سے ایکسپونینشیل فارم میں لانا اور لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کی ایکول آ جائے تو یہ لاگرتھمک فنکشن کیا ہو جاتا ہے، یہ ڈیفائن ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ساری ویلیوز پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ ایکس کی جگہ جو بھی ویلیو ہوگی وہ اس کا پازیٹیو ہونا مسٹ ہے۔ اس کو آپ نے ایکسپونینشیل فارم میں لکھا، اب یہ دونوں ویلیو بھی سیم ہو گئی تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ ڈیفائن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے اس کی جب لاگرتھم کی ڈیفینیشن پڑھ رہے تھے تب بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ جو ایکس کی ویلیو ہے اس کو پازیٹیو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی گریٹر دین 0 کا مطلب ہے کہ یہ ویلیو پازیٹیو ہوگی۔ اب یہ اگر آپ دیکھیں یہ لاگ بھی یا ملٹی پلائی اور یہاں کے ڈیوائڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ میں پھر بھی آپ کے لیے یہ اسٹیپ کر بھی دیتی ہوں، تو یہ آپ کا اس طرح سے کینسل ہو گیا، x1 جو ہے x2 کے ایکول آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی فنکشن آپ کے پاس کیا ہے، ڈیفائن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو ایکسپونینشیل فارم میں بھی جو ہے ریلیٹ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے میں اس سے بھی آپ کو بتا دوں، یا اب آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اب اس کو دونوں کو y کے ایکول آپ کر دیں، ٹھیک ہے نا، دونوں کو ایکسپونینشیل فارم میں لکھے تو بھی آپ کی ویلیو ایکول آ جاتی ہے۔ میں پھر بھی آپ کو کر کے بتا دوں، میں آپ کو یہ چیز بتا رہی ہوں، جیسے کہ log b x1 از equals to y، ٹھیک ہے، پھر ہے log b x2 از equals to y، آپ ایکسپونینشیل فارم میں اس کو لکھ لیں۔ اب دیکھیں بی وائی دونوں جگہ پر آ گیا تو دونوں کو آپ ایکویٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں x1 x2 کی ایکول ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لاگرتھمک فنکشن تھا یہ بھی آپ کے پاس کیا تھا، ڈیفائن تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کے پاس x کی ویلیو جو ہے ہر صورت پازیٹیو ہونی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ لاگرتھمک فنکشن ڈیفائن ہو، ٹھیک ہے نا۔ ایگزامپل نمبر 6، چیک ویدر دیز لاگز آر ڈیفائن اور ناٹ، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے سیکھا کہ جو x کی ویلیو ہے اس کو جو ہے پازیٹیو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اگر نیگیٹو ہوگا تو کیا ہوگا، وہ انڈیفائن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز ہم یہاں پروف کر کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ اب اس کو جو ہے پہلے آپ ایکسپونینشیل فارم میں لکھیں گے اور یہ آپ کے پاس آ گیا، y کی ایسی آپ پاور لکھیں، کچھ بھی لگا دیں کیونکہ ویریبل ہے کہ وہ آپ کے پاس 1 اتنی بار ملٹیپلائی کر کے 2 آ جائے، تو ایسا تو کوئی نمبر ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کیا لکھیں گے کہ یہ جو آپ کے پاس یہ log 2 with بیس 1 جو ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے، انڈیفائن ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی تو کوئی ویلیو آ ہی نہیں سکتی کہ یہ دونوں لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کی ایکول آ جائے، میں کچھ بھی y کی پاور لگا دوں پھر بھی وہ 2 کے ایکول نہیں آئے گی۔ اب اس کو ایکسپونینشیل فارم میں لکھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہی x چل رہا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب یہاں x پازیٹیو تو ہے مگر یہاں جو بیس تھی آپ کے پاس وہ 1 تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب آپ کے پاس ہے، اس کو جب آپ نے ایکسپونینشیل فارم میں لکھا، اب y کی پھر کچھ بھی پاور لگا دے کہ وہ آپ کو -1 دے دے، ایسی آپ کوئی بھی پاور y کی لگا دے مگر آپ کو کسی صورت بھی -1 ملنے والا نہیں ہے، تو یہ بھی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے، انڈیفائن، ٹھیک ہو گیا۔ اب نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر دیکھیں، پھر آپ اس کو ایکسپونینشیل فارم میں لکھیں، اب y کی کچھ ایسی پاور آپ لگا دو کہ آپ کے پاس یہاں پہ 0 آ جائے۔ اب میں y کی کچھ بھی ویلیو لگا دوں، ریئل نمبر ہے تو ریئل نمبر پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، ریئل نمبر نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، ریئل نمبر میں 0 بھی ہوتا ہے۔ اب کچھ بھی لگا دے پھر بھی وہ ویلیو 0 نہیں آتی، یعنی پاور آپ کچھ بھی لگا دیں آپ یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کی ایکول نہیں آتے۔ آپ اس طرح ورڈز میں بھی آنسر دے سکتے ہیں، none of the exponent of 2 can give answer 0 so log 0 with base 2 is not defined یا undefined۔ نمبر 6 کا ڈی پارٹ اب دیکھ لیں، انہوں نے آپ سے کیا پوچھا ہے، is log 4 minus 2x with the base 2 is equals to y true or not for x is equals to 0 1 and 2۔ یہ بھی کوشچن بالکل اسی طرح کے پہلے انہوں نے آپ سے پوچھا تھا ڈیفائن ہے کہ نہیں ہے ڈیفائن، وہ ان کو ورڈ انہوں نے یوز کیا ٹرو ہے کہ نہیں ہے ٹرو، ٹھیک ہے۔ تو چلو کر کے دیکھتے ہیں، اگر x کی ویلیو 0 ہوگی تو کیا یہ ٹرو ہوگا کہ نہیں، تو پہلے ہم ویلیو سبسٹیٹیوٹ کر کے دیکھتے ہیں، جہاں پر بھی x ہے وہاں آپ اپنے 0 سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ نے 0 لگایا تو یہاں پر تو 2 سے ملٹیپلائی ہونے کے بعد یہ 0 ہی آ جائے گا، تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 4 - 0، ٹھیک ہے۔ تو
تو اب آپ کے پاس کیا گیا log 2 اور 4 مائنس 0 4 ہی آ جائے گا y. اب آپ ایکسپونینشیل فارم لکھ لیں 2 یہاں پہ بیس میں 2 ہی ہے تو یہ 2 ہی رہے گا اور 4. اب یہ آپ نے اس x = 0 سبسٹیچیوٹ کرنے کے بعد لاگرتھمکس ایکسپونینشیل فارم لکھ لی. اب y کی کوئی ایسی پاور لکھ لیں کہ وہ آپ کو 4 دے دے. تو اگر ہم y کی پاور 2 سبسٹیچیوٹ کر لیں تو کیا ہمارے پاس 4 آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں. 2 کی پاور 2 کا مطلب 2 2 ٹائم 4 ہے، تو یعنی کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کی ایکول آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرو ہے. ٹھیک ہے نا. مگر اس کو لکھنے کا آنسر کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم یوں لکھیں گے if x = 0. ٹھیک ہے. then 2 raised to the power y = 4 is true for y = 2. یعنی کہ اگر x 0 تھا، ٹھیک ہے، تو تب آپ کے پاس یہ جو ایکسپونینشیل ایکسپریشن ہے یہ ٹرو کب ہوا؟ جب y آپ کے پاس 2 ہو گیا. یعنی یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول کب ہوا؟ جب آپ نے کیا کیا؟ y کی ویلیو 2 سبسٹیٹیوٹ کی. یعنی کہ کوئی ویلیو تو y کی ایسی ہے نا کہ اگر آپ سبسٹیٹیوٹ کریں تو لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول آئے گا. تو اس لیے آپ کہو گے کہ یہ آپ کے پاس کیا ایکسپریشن، یہ لاگرتھمک ایکسپریشن ٹرو ہے فار x = 0. اب اسی کوشچن میں ہم x کی ویلیو 1 سبسٹیٹیوٹ کر کے دیکھتے پھر چیک کرتے ہیں کیا یہ ایکسپریشن ٹرو ہے کہ نہیں اور x کی کون سی ویلیو کے لیے یہ ٹرو ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر 4 x کی جگہ 1 سبسٹیٹیوٹ کریں = y. اب آپ اس کو جو ہے 4 میں سے 2 مائنس کے تو 2 آ گیا. اب ایکسپونینشیل فارم لکھیں. ٹھیک ہے. اب جب آپ نے x کی ویلیو 1 سبسٹیٹیوٹ کی اس لاگرتھمک ایکسپریشن میں تو آپ کے پاس جو ایکسپونینشیل جو فنکشن ہے یا ایکسپونینشیل فارم ہے وہ آپ کے پاس یہ آ گئی. اب دیکھتے ہیں کہ y کی میں کیا ویلیو سبسٹیٹیوٹ کروں کہ آپ کے پاس 2 آ جائے. تو y کی ویلیو اگر آپ 1 سبسٹیٹیوٹ کریں گے تو وہ آپ کے پاس کیا آپ کو ملے گا 2. یعنی کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول آ گیا. کب ایکول آیا؟ جب x 1 تھا. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو جو ہے ان ورڈز اس طرح سے لکھیں گے if x = 1 then 2 raised to the power y = 2 is true. یہ کب ٹرو ہوا تھا؟ is true for y = 1. یہ کب ٹرو ہوا تھا؟ یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول کب ہوئے تھے؟ جب y = 1 ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ اس کا دیکھ لیتے ہیں 2 سبسٹیٹیوٹ کر کے. is log 4 minus 2x with the base 2 = y is true or not for x = 0 1 اور 2. 0 پر بھی ہم سالو کر چکے، کوشچن 1 سے بھی کر چکے. اب ہم 2 سے ٹرائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے ہم اس لاگرتھمک فارم میں اس 2 کو سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. پہلے اس کا سنگل نمبر آپ بنا لیں. دیکھیں یہ وہی چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں. جب آپ کو شروع سے اسٹیٹمنٹ یہ دی گئی تھی کہ آپ کے پاس جو x کی ویلیو ہے، یہ جو لاگ کی ڈیفینیشن میں تھا آپ کے پاس، اس میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ x جو ہے پازیٹیو ہونا چاہیے، یعنی اس کو نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کو 0 بھی نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پر 0 آ گیا. اب دیکھتے ہیں ہمیں یہ کیا آنسر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب 2 کی جو پاور ہے آپ کے پاس y ہے. ٹھیک ہے. 2 کی جو پاور ہے بیسیکلی آپ کے پاس y آ رہی ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ y کی آپ کچھ بھی ویلیو لگا لیں، آپ کے پاس تو ریئل نمبر پازیٹیو نیگیٹو دونوں سائڈ پر ہے، کیا وہ آپ کو 0 دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. ایسے y کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے ہم لگا سکتے جو ہمیں جو ہے وہ ہمیں 0 دے دے. یعنی میں 2 کے اوپر کچھ بھی y کی جگہ سبسٹیٹیوٹ کر دوں، کیا وہ مجھے 0 دے گا؟ کیا لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کی ایکول آئے گا؟ نہیں. لیفٹ ہینڈ سائڈ کبھی بھی رائٹ ہینڈ سائڈ کی ایکول آ ہی نہیں سکتا کیونکہ ایسا کوئی نمبر ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو آنسرنگ کیسے کریں گے؟ if x = 2. ٹھیک ہے. then 2 raised to the power y = 0 is not true for any value of y.
یعنی کچھ بھی y کی ویلیو آپ سبسٹیٹیوٹ کر دو یہ کبھی بھی ٹرو نہیں ہو سکتا، یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ آپ کے پاس ایکسپریشن ڈیفائن نہیں ہوگا، یہ انڈیفائن ہوگا. ٹھیک ہے، ان نون بائی کنورٹنگ لوگرتھمک فارم ٹو ایکسپونینشیل فارم. اب ہمیں کہا گیا ہے کہ جو ان نون ہے یعنی جو ویریبل ہے ایکس آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس کی ویلیو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. مگر جب آپ اس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرو گے تو اس میں آپ فرسٹ اسٹیپ میں پہلے کیا کرو گے، آپ ایکسپونینشیل فارم میں کنورٹ کرو گے. تو یہی چیز اس کو انہوں نے کوشچن میں آپ کو لکھ کے دیے. اب جب ایکسپونینشیل فارم میں لکھیں گے تو جو بیس ہے وہ بیس رہے گا، جو ایکول سے ادھر ہے وہ پاور بن جائے گا. ایکول کا سائن یوز کریں گے اور ایکس لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، ایکول کے بعد آپ ایکس لکھ دیں گے. 2 کی پاور 4 کا مطلب ہے کہ 2 کو آپ نے کتنے ٹائمس ملٹیپلائی کرنا ہے، 2 کو آپ نے 4 ٹائمس ملٹیپلائی کرنا ہے. تو اگر 2 کو آپ 4 ٹائمس ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا آنسر کیا آ جائے گا 16. تو یعنی کہ ایکس کا آنسر آپ کے پاس کیا آ گیا، ایکس از اکوس ٹو 16. اب ہم نیکسٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں اسی میں. ٹھیک ہے، آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، ایکسپونینشیل فارم میں لکھنا ہے. اب جب آپ سولوشن کریں گے تو جو بیس میں ہے وہ 64 ہے. ٹھیک ہے، ایکول سے ادھر آپ کے پاس یہ بن جاتا ہے پاور، اور ایکول کا سائن لگانے کے بعد یہاں پر آ جائے گا ایکس. ٹھیک ہے، اب آپ 64 کے فیکٹر بنا لیں. ٹھیک ہے، اب 64 کے فیکٹر جب آپ بنائیں گے تو 4 جو ہے وہ 3 ٹائمز ملٹیپلائی ہوتا ہے تو 64 آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس پاور میں -4/3 ہم ایسے ہی لکھیں گے اس کو. اب یہ 4 3 ٹائمز ہے تو ہم نے 4 کی پاور 3 لکھ دی کیونکہ یہ 4 3 ٹائمز ملٹیپلائی ہو کے 64 دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر بریکٹ کے باہر آپ کے پاس پاور میں -4/3، یہ 3 اور 3 ملٹیپلیکیٹیو انورس ہونے کی وجہ سے کینسل ہو گئے. اب 4 کی پاور کیا بن گئی، -4. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے، آپ نے اس مائنس سائن کو ختم کرنا ہے. تو اب آپ اس 4 کو جب ڈینومینیٹر میں لائیں گے تو اس مائنس کو آپ پلس میں کنورٹ کر چکے ہوں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اب اس 4 کو کتنے ٹائمز ملٹیپلائی کرنا ہے، اس 4 کو آپ نے 4 ٹائمز ملٹیپلائی کرنا ہے. جب آپ اس کو 4 ٹائمز ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا آنسر آ جائے گا 256، یعنی 256. اب ہم نیکسٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر آپ کیا کریں گے، جب آپ سولوشن اس کا کریں گے تو آپ پہلے اس کی جو ہے وہ ایکسپونینشیل فارم لکھیں گے. بیس جو تھا یہاں پر بھی بیس رہا، ایکول کے ادھر جو ویلیو تھی وہ اس کی پاور بن گئی، اور آپ نے لکھ دیا 1/128. اب 128 کے آپ فیکٹرز بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے فیکٹر بن گئے. 28 ٹائم 16، 24 ٹائم 8 ہو گیا، 22 ٹائم 4 ہی. اب اس کو کاؤنٹ کر لیں کتنے ٹائمز آپ کے پاس 2 آئے، 1 2 3 4 5 6 7. اب آپ نے یہاں b کی پاور -7 لکھا اور یہاں 2 کی پاور 7 لکھ دیا. اب ڈینومینیٹر سے آپ اس کو نومریٹر میں لے کے چلے جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا 2 - 7. ٹھیک ہو گیا. اب اگر آپ نوٹس کریں کہ آپ کے پاس پاور سیم ہے تو یا تو آپ ایسے کریں کہ دونوں سائڈ پر آپ اس کو 1/7 سے ملٹیپلائی کر لیں. ایک تو یہ طریقہ بھی آپ کے پاس. ٹھیک ہے، یہاں پر -7 ہے، 1/7 سے ملٹیپلائی کر لیں، یہ کینسل ہو گیا تو آپ کے پاس b -1 آ گیا اور 2 -1. اب اس کو 1/b کی فارم میں لکھے، اس کو 1/2 کی فارم میں لکھے، کراس ملٹیپلیکیشن کر لیں تو b = 2 آ گیا. ٹھیک ہے، یعنی b کی ویلیو آپ کے پاس 2 آ گئی. اب اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم. اب پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایکسپونینشیل فارم میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، 27 اور اس کی پاور جو ایکوس ادھر ہے y اس کی پاور بن گیا، اور یہاں پر آپ کے پاس = 3 آ گیا. ٹھیک ہے، 27 کے فیکٹر بنا لیں. ٹھیک ہے، 3 9 ٹائم 27 ہے، 3 3 ٹائم 9 ہو گیا، اور 3 1 ٹائم 3. تو یعنی کہ 3 × 3 × 3. اب آپ سوچ رہے ہو کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ مجھے 27 کے فیکٹر بنانے. 3 کو تو مزید سمپلیفائی ہم کر نہیں سکتے، y ایک ویریبل ہے تو 27 ہی بچتا ہے جس کے آپ فیکٹرز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب 3 کی پاور آپ کے پاس 3 آ گیا. ٹھیک ہے، یہاں y ہو گیا، پاور لا کے اکارڈنگلی 3y سے ملٹیپلائی ہو کے 3y آ گیا. ٹھیک ہے، بیس میں آپ کے پاس دونوں ویلیو سیم آ گئی.
جب بھی آپ کے پاس بیس میں ویلیو سیم آتی ہے اور پاور میں کچھ نہ ہو تو وہ +1 مانا جاتا ہے. تو آپ کیا کریں گے کہ جو آپ اس کے پاس آپ کے پاس جو ایکسپوننٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ یہاں پر بیسس سیم ہونے کی وجہ سے تو آپ ایکسپوننٹ کو جو ہے ریلیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کینسل کر دیں اور جو آپ ایکسپوننٹ ہے یعنی پاور ہے اس کو ریلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس وائی کی ویلیو کیا آ جائے گی 1/3 یہاں ملٹیپلائی ہو رہا ہے، یہاں کے ڈیوائڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب نیکسٹ اس کا لاسٹ، یہ تو لاسٹ پارٹ تھا. اب نیکسٹ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ایگزامپل نمبر 8 آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں آپ سے کیا پوچھا ہے؟ فائنڈ دا ویلیو آف وائی. ٹھیک ہے، وائی کی ویلیو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اگر آپ کو اس طرح کا ایکسپریشن دیا جائے. اب دیکھیں اس میں ایک آپ کے لیے بہت اچھی آسانی کی ہوئی، دونوں طرف لاگ بھی ہے، تو اب ایک طرف لاگ اٹھا کے آپ دوسری طرف ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اس طرح یہ ہوگا کہ آپ اس لاگ سے آپ کا جو ہے سمجھو یہ کوشچن آزاد ہو جائے گا. اب یہ لاگ یا ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو یہ لاگ اس طرف جا کے ڈیوائڈ ہو جائے گا. لاگ بھی، دونوں لاگ بھی ہے نا، تو اس وجہ سے ہم یہ سٹیپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کٹ گئے تو آپ کے پاس آ گیا y3 + 1 = 28. اب y3 کو ادھر ہی چھوڑ دیں، آپ 28 کو بھی ایسے ہی رکھیں، +1 کو ایکوس ادھر لے جائیں گے تو -1 ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ 27 ہو گیا. اب آپ نے کیوب کو دیکھیں، جب اسکوائر ہوتا ہے اس کو اسکوائر روٹ سے آپ کینسل کرتے ہیں، اسی طرح کیوب ہے اس کو کیوبک روٹ سے کینسل کریں. تو اب جو ہے یا تو آپ یوں لکھ لیں، یا آپ کو پتہ ہے کہ کیوبک روٹ 1/3 کی ایکول ہے، یا آپ ایسے لکھ لیں. دونوں ہی چیزیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور پتہ ہونا چاہیے نا کہ اب یہ آپ اس کا ایسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، دونوں کا مطلب سیم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیوب یہ اس کیوبک روٹ سے کینسل ہو گیا، جیسے یہ 3 سے کینسل ہوتا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں 3 1/3 سے یہ اس طرح سے ہوتی ہے ویلیو. ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے کے ملٹیپلیکیٹیو انورس ہے تو اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے یہ کینسل ہو جاتا ہے. اب یہ 27 ہے تو 3 کے 3 ٹائمز آپ کرو تو آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے؟ 27 آتا ہے. اب اس سے اس میں آپ 27 کے فیکٹر بنائے گئے ہیں نا، تو 3 × 3 × 3 اور آپ نے یہاں پر کیوبک روٹ لکھ لیا. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس 3 کی پاور 3 آ گئی اور یہ 1/3 یہ کینسل ہو گیا، تو y کی ویلیو آپ کے پاس کیا آ گئی؟ 3. ٹھیک ہو گیا، یہی آپ کا آنسر ہے. اب ہم ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں. چیک پوائنٹ میں آپ کو یہ کچھ 4 ڈفرینٹ ٹائپس آف کوشچن دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ ڈیفائن ہے کہ نہیں ڈیفائن. آپ کو تھوڑی سی باتیں پتہ ہونی چاہیے، جیسے کہ لاگرتھم کی ڈیفینیشن میں ہم نے کہا تھا کہ جو ایکس کی ویلیو ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. جب اس طرح سے آپ کو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہو تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو ایکس کی ویلیو ہے وہ پازیٹیو ہے. ایکس کیا ہے؟ وہ ویلیو جس کا آپ لاگ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پازیٹیو ہونے کا مطلب یہ کہ وہ نیگیٹو نہیں ہے اور اس کو کبھی آپ نے 0 نہیں لینا، یعنی اگر نیگیٹو 0 ہوگا تو وہ انڈیفائن ہوگی. ٹھیک ہے، اب ڈیفائن ہے یا وہ انڈیفائن ہے اس کو پروف کرنے کے لیے ہمیں پہلے اس کو ایکسپونینشیل فارم میں لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، ایکسپونینشیل فارم کیا ہوتی ہے کہ جو لاگ کا بیس ہوتا ہے جب ایکسپونینشیل فارم میں لکھتے ہیں تو وہی بیس رہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں لاگ کی بیس میں 10 لکھا ہے. اب یہ جو y ہے جو ایکولس ادھر ہے وہ اس کی پاور بن جائے گا، ایکول کا سائن لگائیں گے اور جس چیز کا لاگ لوگے وہ آپ کے پاس یہاں ایکول کے سائن کے بعد آ جائے گا. ہم y کو کیا کہتے ہیں؟ y بیسیکلی لاگرتھمک فنکشن ہے، کس کا؟ 1 کا، یعنی کہ لاگ 1 کا جب آپ لاگ لیں گے تو اس کی ویلیو کیا آئے گی؟ y. تو ہم y بیسیکلی لاگ ہوا نا، کس کا لاگ ہوا؟ لاگ 1 کا جو ہے وہ ایک طرح لاگرتھمک فنکشن ہے. اب دیکھیں مجھے آپ بتائیں y کی کچھ ایسی ویلیو آپ سبسٹیٹیوٹ کریں کہ یہاں پر وہ 1 کی ایکول آ جائے. آپ کے پاس y کے لیے نمبر جو سبسٹیٹیوٹ کرنے میں آپ کے پاس بہت سارے انٹیجرز ہیں، پلس مائنس میں. ٹھیک ہے، آپ لکھ سکتے ہیں کچھ بھی. تو مجھے بتائیں y کی ایسی پاور آپ لگائیں کہ وہ آپ کو 1 دے دے. تو y کی اگر میں 0 یا پاور 10 کی پاور 0 لگا دوں تو آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے؟ 1. اس کا مطلب ہے کہ یہ ویلیو ڈیفائن ہے. یہ ویلیو ڈیفائن کیوں ہوئی؟ کیونکہ آپ کے پاس جو 1 تھا یعنی x جو تھا وہ آپ نے پازیٹیو لیا اور اس نے بائی ڈیفینیشن آپ نے یہ سیکھا ہے کہ x کو پازیٹیو ہونا چاہیے، تو x پازیٹیو تھا. ٹھیک ہے، پہلی کنڈیشن آپ نے پروف کر دی کہ ہاں اگر یہ پازیٹیو ہوگا تو یہ ڈیفائن ہوگا. ڈیفائن کون سی چیز کو ہم کہتے ہیں یہ ڈیفائن ہے؟ جب آپ ایکسپونینشیل فارم میں لکھیں اور لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کی ایکول آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ فنکشن ڈیفائن ہے. ٹھیک ہے،
اب چلیں اس پر بھی ہم پروف کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ ڈیفائن آتا ہے کہ نہیں. اب یہ جو بیس تھا بیس 10 ہی رہا, ایکول کے ادھر جو y تھا وہ پاور بن گیا, اور ایکول کا سائن لگانے کے بعد آپ یہاں 0 لگائیں گے. اب مجھے بتائیں کہ 10 کی پاور y ہے اور y کی ایک ایسی ویلیو لگاؤ کہ 0 آ جائے. کیا کوئی ایسی پاور ہے کہ آپ لگائیں تو ویلیو 0 آ جائے؟ کیا ہے کوئی ایسی پاور؟ ایسی کوئی پاور ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے لیفٹ ہینڈ سائڈ کبھی بھی رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول نہیں آئے گا. یہ کیوں نہیں ایکول آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے اس رول جو ہم نے رولز پڑھے اس کے اگینسٹ جا رہا ہے. کیونکہ ہمارے رولز کیا تھے کہ ایکس کو 0 نہیں ہونا چاہیے, اور ایکس جس کا لاگ آپ لے رہے ہیں وہ 0 ہے. 0 ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ یہ انڈیفائن ہو گیا. یہ فنکشن کیا ہو گیا؟ انڈیفائن. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو کرتے ہیں. یہ 10 بیس تھا, بیس ہی رہا, یہ پاور بن گیا, اور ایکول کی سائن کے بعد آپ کے پاس -2 آ گیا. اب مجھے بتائیں آپ کے پاس y کی کتنی ویلیوز ہے؟ 0. ریئل نمبرز تو بہت سارے آپ کے پاس ہے. کوئی ایسا ریئل نمبر آپ یہاں لگائیں کہ مجھے -2 دے دے. ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ ایسا کوئی نمبر ہے ہی نہیں. تو اس وجہ سے لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول کبھی آ ہی نہیں سکتا ایکسپونینشیل فارم میں. اس وجہ سے یہ بھی انڈیفائن ہے. اب یہ انڈیفائن کیوں فنکشن ہوا؟ یہ انڈیفائن اسی لیے ہوا کیونکہ یہ ہمارے وہ جو رولز ہیں اس کے اگینسٹ جا رہا ہے, جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ ویلیو, وہ ویلیو جس کا آپ لاگ لے رہے ہو اس کو نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے, اس کو پازیٹیو ہونا چاہیے. اب یہاں وہ نیگیٹو ہو گیا. جب نیگیٹو ہو گیا تو لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کی ایکول نہیں آیا ایکسپونینشیل فارم میں. اس وجہ سے یہ انڈیفائن ہو گیا. اب یہ ایک نئی سچویشن آپ کے پاس آ گئی کہ یہاں لاگرتھم جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس -10 ہے, یعنی کہ وہ بیس آپ کے پاس -10 ہے. اب پاور میں آپ کے پاس y آ جائے گا اور از ایکوز ٹو 2. ٹھیک ہے, ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جو y ہے وہ بیسیکلی وہی لاگ ہے. ٹھیک ہے, وہی لاگ ہے. کس کا لاگ ہے؟ اس 2 کا لاگ ہے. تو یہ بات یاد رکھنی ہے, وہی وہ جو چیز جو پاور میں ہے یا ایکسپوننٹ میں ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ لاگ ہے, یعنی کہ وہ لاگ ہی. اب مجھے بتائیں اس کی y کی کوئی ایسی پاور رکھیں کہ وہ 2 کے ایکول آ جائے. ایسی کوئی بھی پاور ہم لگا ہی نہیں سکتے, کیونکہ ایسی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ جس کو ہم پاور میں لگائیں اور 2 کے ایکول آ جائے. تو یہ بھی فنکشن آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے؟ انڈیفائن. یہ باتیں آپ کو سمجھنی لازمی, کیونکہ یہ چیزیں MCQs میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا.